बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस गुजारिश के साथ कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब वाला फार्मूला, इमरान खान साहब आपको बार बार आके कहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ वो तो खैर अपने मिशन के हवाले से कहते थे कि जनाब कि एक दफ़ा डिप आएगी और उसके बाद पाकिस्तान उठेगा और छा जाएगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो खालिस्तान एक तज्ज़िये की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि आपने आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है सिराजुल हक साहब के पहलू में खड़े होके, आपने उस गुफ्तगू से घबराना बिल्कुल नहीं है। इससे इसका जो है वो मतलब ये नहीं लेना कि वो गई PDM, ये तासुर आपने नहीं लेना। PDM क्या कायम रहना इनकी मजबूरी है। ये जितना मर्जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बोल लें। आज की बात करते हैं। आज दोपहर को मैंने आपको कल की जो मुलाकात हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आए थे, मरीम साहिबा से मिले थे, मरीम नवाज़ से, और उनके साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसमें यह था कि लचक दिखानी है हमने भी उस पार्टी को साथ लेके चलना है। CEC के ऊपर उनके जो उनको चूँकि ख़बरें हैं कि यार के जो पीपल्स पार्टी का मूड भी ख़राब है, और फिर कल मरीम नवाज़ साहिबा ने जो उसके बावजूद उस मुलाकात के बाद जलसे में ख़िताब किया था, लेकिन उस ख़िताब में भी उन्होंने एक इस तरह की बात की थी जिसका मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ जो लिया गया शायद उनको वही लेना चाहिए था। तो मतलब वो वीलॉग जो दोपहर का था वो इस सिलसिले में था कि उस मुलाकात में पीपल्स पार्टी को जो डिस्कस हुई वो ये थी कि पीपल्स पार्टी के साथ हमने उसको साथ लेके चलना है, नरम रवैया अख्तियार करना है। हम वो जो लेके आ रहे हैं या उनसे बात सुनेंगे कि यार कि आप क्या फार्मूला लेके आ रहे हैं। आप कहते हैं कि जी कि हम जो हैं वो इन हाउस चेंज इमरान खान को उड़ा के रख देंगे, तो वो किस तरह हो सकता है। तो ये दोपहर तक ये ख़बर थी, यानी ये ख़बर बेसिकली कल की मुलाकात की थी। ज़राए जो थे वो एक्टिव सुबह हुए, आज हुए, क्योंकि कल जो हमारे दोनों तरफ के ज़राए थे वो एक तो उस तरफ बिज़ी थे और एक इस तरफ बिज़ी थे। उस तरफ वाले बिज़ी, नून लीग वाले जो थे वो जो यूथ कन्वेंशन था उसमें बिज़ी थे। बहरहाल पॉइंट ये है कि पहले तो ये माथा खटका था, हमारा भी खटका, सबका खटका, जब सिराजुल हक साहब के पास जाने का उन्होंने ऐलान किया। और वो किस लिए जा रहे थे? इसलिए जा रहे थे कि जनाब के उनका जो एक सीट है सेनेटर की, वो उसका वोट हमें पड़े। हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवा सके तो अपोजिशन लीडर बनवाएंगे। तो इसी को शायद देखते हुए उन्होंने कहा यार ना मूड ख़राब है। तो ये एक मैसेज था, मैंने दोपहर को भी बताया कि नाराज़गी का एक इजहार है। लेकिन वो मरीम साहबा ने भी कल बात की। आज मेरे पीपल्स पार्टी वालों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी कल मरीम साहबा ने कहा कि हमारे लीडर के ख़िलाफ़ अगर आप बात करेंगे तो हम ज़ुबान खींच लेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, वो पीपल्स पार्टी को कहा गया था। ये पता नहीं मरीम नवाज़ की नीयत क्या थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको अपनी लीडरशिप के लिए समझा कि वो जो शायद आसिफ अली जरदारी साहब ने मीटिंग में कहा था कि मियाँ साहब हम सानू ही कुट पैनी यार वारी कि आप हुकूमत में हो तो हम फिर भी जेल में, और अगर आप अपोजिशन में हो तो हम फिर भी जेल में। और ये अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं तो फिर पाकिस्तान आए रल के आपके पीछे इमाम के अल्लाह अकबर कहने के लिए हम तैयार हैं। तो इस तरह तो ना करें कि आप बाहर बैठ के हमें। तो वो कहते हैं कि जी उस तनाज़र में मरीम ने ये वाली बात कही थी कि हमारी लीडरशिप को कोई बात की तो ज़ुबानें खींच लेंगे। हम ये समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया। पॉइंट इसमें ये है कि पाइन वो पीपल्स पार्टी ने आज जवाब दिया है, और वो जवाब ये दिया है, पहले तो बात करने गए थे वही जो इलेक्शन वाली मैं आपको बता रहा था। फिर उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू शुरू हुई तो जो सिराजुल हक साहब है उन्होंने तो जो बातें शातें करनी थी उन्होंने की। वो तो कि जी वो इलेक्शन कमीशन आज़ाद होना चाहिए। तो ये है, इसमें भी एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो ने उनकी हाँ में हाँ इसलिए नहीं मिलाई क्योंकि PDM हुकूमत के साथ इश्तराक के अमल या कोई तावन करने से इनकार कर चुकी है। और सिराजुल हक साहब का मुतालबा था कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार आज़ाद करने के लिए हमें इंतखाबी इस्लाहात लेके आनी है, और उसके लिए कौमी डायलॉग करने की ज़रूरत है, और उसमें PTI को भी शामिल करेंगे, उनको भी दावत देंगे। तो इस पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि जी के ये काम जो है हम ये लीड तो फिर सिराजुल हक साहब ही करे, जमात इस्लामी ही करे। आज जमात इस्लाम, अच्छा ये इशारा था कि हम PDM के साथ हैं, ये एक
آپ کو جو میں کہہ رہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ ایک اشارہ اس میں موجود ہے کہ پی ڈی ایم اس طرح کر کے منتشر نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ مجبوری ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کلے کلے رہیں گے، مارے جائیں گے۔ اور وہ دیکھیں نا وہ جو اپنے ہمارے جو ہیں کیا نام ہے جی ان کا، شیخ عظمت سعید صاحب دی گریٹ، ایک وکھرا آئنسٹائن، وہ انہوں نے وہ جو 100 صفحات پر مشتمل جو وہ تھا، وہ براڈ شیٹ ریفرنس یا جو بھی وہ کیس جو ہے اس کی انکوائری کی ہے، تو ساتھ میں انہوں نے وہ جو کیا کہہ لیں جی کہ وہ ایک فساد کھڑا کر دیا ہے کہ جی کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ ذرا اکاؤنٹ کھولیں، تو ایک پریشر ڈیولپ کرنا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم کلے کلے مارے جائیں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن جو باتیں کی بلاول بھٹو زرداری نے، خوفناک باتیں کر دی ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کا دل کمزور ہے تو پھر آپ کو یہی لگے گا کہ وہ گئی جی پی ڈی ایم گئی تیل بیچنے، تو دل مضبوط کریں، گھبرانا نہیں ہے، پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہی۔ لیکن جو بلاول بھٹو زرداری نے بیسیکلی جو پچھلے کئی دنوں سے پیپلز پارٹی پر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ لگے لپٹے انداز میں نام لیے بغیر جو تنقید ہو رہی تھی اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب بڑا خوفناک دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بات یہ ہے کہ نیب کو نہیں، میں اس طرف آتا ہوں، وہ تو میں دوسری طرف چلا گیا تھا۔ انہوں نے موٹی بات یہ والی کی ہے کہ جی کہ ہم تو کامیابیاں سمیٹ رہے تھے، ہمارا جو فارمولہ تھا ہم اس پر چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب، اور دکھا رہے تھے آپ کو، ہم نے آپ کو ضمنی الیکشن میں حکومت کو ٹینشن دے کے دکھائی، ہم نے سینٹ کا جو قومی اسمبلی کا ان کے گھر میں آپ کو گھس کے مار کے دکھایا، ہرا کے دکھایا، اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی ہمارے ووٹ پورے تھے۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے جو دغا بازی کی ہے وہ سپریم کورٹ میں دیکھا جائے گا، معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا جائے گا، لیکن ہم کامیابیاں سمیٹ رہے تھے، اور یہ طے تھا کہ جو لانگ مارچ ہوگا اور یہ ڈیلے کیا گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ کیا جی کہ لانگ مارچ کے 10 دن پہلے، لانگ مارچ کے 10 دن پہلے، یا لانگ مارچ کے انعقاد سے یا اسٹارٹ سے صرف 10 دن پہلے یہ استعفوں کی شرط کہاں سے آ گئی؟ یہ کس طرف سے آئی؟ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ پائن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نہیں ملے ہوئے۔ یہ مولانا صاحب اگر آپ نے شرط رکھی ہے، اگر یہ نون لیگ نے شرط رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو استعفے دینے کے لیے ان دا ادر ورڈز تیار ہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایٹمی حملہ ہوگا اور وہ ہم آخر پہ کریں گے، اور ہم کب بھاگے ہیں استعفے دینے سے؟ یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے جرنیلوں سے کا احتساب ہونا چاہیے، ہم یہ 3 نسلوں سے کر رہے ہیں، بڑے جذباتی تھے وہ والے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والے ہمارے یہ سمجھیں کہ ہم جو ہیں، یعنی وہ قوم کو کہہ رہے تھے کہ میرے یہ خون میں شامل نہیں ہے کہ میں سلیکٹڈ بنوں، لیکن لاہور کا ایک سیاسی خاندان جو ہے وہ ہر وقت سلیکٹڈ بننے کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی کہ تگڑم ملانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں ایک ویسے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے تانے نہ تو نون لیگ کو ان کو دینے چاہیے، نہ پیپلز پارٹی کو ان کو دینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں وہ یہ بامر مجبوری، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی کے لیے تانا نہیں ہے، کسی کے لیے کچھ اور نہیں ہے، یہ بات طے ہے کہ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اور ان کی کابینہ میں شامل تھے، انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز، اپنی عملی سیاست کا آغاز وہاں سے کیا تھا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے اپنی عملی سیاست کا آغاز تحریک استقلال سے کیا، لیکن 4 چاند ان کی سیاست کو یا ان کے کیریئر کو لگے جب وہ ضیاء الحق کی رجیم میں شامل ہوئے۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے یہ ماضی داغدار ہے۔ بے نظیر بھٹو کے اوپر اس طرح کا کوئی داغ نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس طرح کا کوئی داغ نہیں ہے، بلاول بھٹو کے اوپر اس طرح کا کوئی داغ نہیں ہے۔ تو یہ اپنے بزرگوں کے ماضی کو ڈیفینڈ میرا خیال ہے کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے جنہوں کہتے ہیں نا، یہ ہے، اور میں اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ پھر وہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ مرغی نے تو انڈے دینے نہیں تھے کہ جہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ نکلتی، یا کسی بھینس کٹے مجھ کے تو مطلب کہ ہاں یہ ان کا جنم نہیں ہونا تھا۔ یہ جنم جو ہونا تھا، پولیٹیکل پارٹیاں تھی کوئی نہیں، ماشاء اللہ لگے ہوئے تھے اور کیپچر تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہیں سے آنی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، جہاں سے آئی۔
تو اب آپ اس کا ثمر دیکھیں کہ جب سیاسی عمل چلا تو یہ تو پھر لوگوں کا فیصلہ ہے نا جی کہ وہ ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس کو ہم بڑے آرام سے بریکٹ کر کے مورثی سیاست, خاندانی سیاست, وہ بریکٹ کر کے ہم جو ہے وہ گالی دے دیتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو. لیکن یہ ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہے کہ بےنظیر بھٹو لوگوں کی لیڈر تھیں. یہ ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہے اور ارن کیا ہے بلاول بھٹو نے بھی اور ارن کیا ہے مریم نواز نے بھی. تو یہ کسی کی خیرات میں نہیں ملی ہوئی ان کو یہ والی لیڈرشپ. اس کے اوپر 100 طرح کے کاؤنٹر دلائل دیے جا سکتے ہیں, آرگومنٹ ہو سکتے ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس بحث میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 19 سال یہ ان کو تو اب آتے بلاول بھٹو کی طرف غصہ بڑا ہے نا یار. غصہ سمجھے نا آپ کہ آپ 4 5 6 دن سے جب سے یہ والی میٹنگ ہوئی تھا, سربراہی اجلاس ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے اوپر تانے بھی ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اوپر شک کی نظر بھی ڈالی جا رہی ہے کہ جناب آپ بک گئے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ جناب کہ آپ تو 2018 کے RTS کی بات کر رہے ہیں, ہمارے الیکشن تو 1997 میں بھی چوری ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ مطلب یہ کہ ہمیں مطلب ہم پر اس طرح کے الزام نہ لگائیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی تیاری کسی اور کی تھی یا نہیں تھی, ساڑی پوری تیاری سی. مولانا فضل الرحمان میں معافی چاہتا ہوں, اور نون لیگ کی تیاری جو تھی وہ اس طرح سے پوری نہیں تھی. یہ میرے پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیز اس کو مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پہ حقیقتیں ہیں, یہ خبریں اندر کی ہمارے پاس ہیں کہ اس طرح سے تیاری پوری نہیں تھی. لیکن بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارا سندھ کا جو چیپٹر کا جو ہیڈ ہے نثار کھوڑو صاحب, وہ تو پورا ہوم ورک کیے ہوئے تھے, ہمارے اسلام آباد پنڈی کے ہوٹل بک تھے, اور پھر ہم 4 کو تو کر رہے ہیں اسلام پنڈی میں جو اپنا جلسہ کہہ لیں, CEC کا اجلاس وہاں پہ کر رہے ہیں. تو پائن وہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ الزام نہ دے. بیسکلی اصل میں ہر پارٹی جو ہے پوائنٹ وہی ہے, پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوائنٹ وہی ہے کہ جناب کہ کوئی پارٹی دوسری پارٹی سے PDM کے اندر ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھا جائے, مارجن نہ لے جائے, اگے نہ لنگ جائے. زرداری صاحب کا جو دھیان ہے وہ نواز شریف کی طرف ہے, نواز شریف کا دھیان زرداری صاحب کی طرف ہے, کوئی مارجن نہ لے جائے, حالات کا فائدہ اٹھا کے PDM کا کندھا استعمال کر کے کوئی زیادہ مارجن نہ لے جائے. تو یہ ریس ہے, اور ریس اندر بھی ہے, باہر مقابلہ ہے, اندر ریس ہے. باہر مقابلہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور اندر ریس باہمی لگی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نہ آگے لنگ جائے. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون لیگ نہ آگے لے جائے, سارا کچھ لے جائے. فی الوقت نون لیگ مارجن لے رہی ہے. اب یہ اور کیا مزے کی بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنا زیادہ بولے گا اس کا اتنا مارجن بڑھ جائے گا. تو یہ سیاست ہے. آج بھی انہوں نے بولنے کی کوشش کی, لیکن دیکھیں کہ پنجاب کا لیڈر بولے گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے, اور سندھی ماڑے بیچارے اور PTM پختون اور بلوچ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے تو ان کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوں گے. یہ آج کی بات نہیں, یہ تاریخ کا قصہ ہے, یہ تاریخ کی داستانیں ہیں جو ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں. اس میں کوئی تلاش کرنا, اس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پوائنٹ اب آ جائے جس پہ مجھے اعتراض ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ذرا کچھ زیادہ ہی بول گئے. وہ بول گئے کہ جی کہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں آرگینک پارٹیز ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہا جا سکتا ہے, ہوں گی. لیکن دیکھیں میں اس پہ کیا کمنٹ کروں یار. مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی جیسے تیسے بنی, لیکن بھٹو صاحب کہاں پہ بن رہے تھے. بھٹو صاحب, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, مجبوری تھی, یہی ہونا تھا, یہی عمل تھا, اور اسی عمل کے نتیجے سے پولیٹیکل لیڈرشپ نکل کے آنی تھی. لیکن یہ کہ کسی اور کو کہہ دینا کہ نون لیگ فلانے میں مجھے نہیں لگتا. باقی جو ہے وہ میں یہ اچھا یہ تانا بھی نہیں ہے, فار گاڈ سے اس کو سمجھیں, اس باریکی کو سمجھیں, کیونکہ جب ایک جبر کی کیفیت قائم ہوگی تو پھر اسی جبر کے نیچے سے ہی کوئی جو علامت ہے تبدیلی کی, بغاوت کی, جمہوریت کی, وہ اسی تبدیلی کی نیچے سے ہی اس جبر کی کیفیت سے ہی برآمد ہوگی, اور پھر انہی کے ہاں سے ہوگی. اگر وہ کیا کہتے ہیں, فرعون کے گھر موسیٰ پلتا ہے پائے, یہ بات طے ہے.
کیونکہ اب اس کی جو میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر اس کو پھر وہ مذہبی والوں میں لوگ لے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ مثال اس کو کس طرح اس طرح سے جوڑا. تو یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے کہ جس طرح کی جبر کی کیفیت ہوگی، انقلاب اس کے نیچے ہی کہیں نہ کہیں پروان چڑھ رہا ہوگا اور اسی گھر سے ہی نکل کے آئے گا. تو یا یوں کہہ لیں کہ ظالم کے ہاں ہی جو ہے وہ کوئی انقلابی پل رہا ہوتا ہے. یہ بات اس طرح بھی کی جا سکتی ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جماعت اسلامی نے بھی کبھی سلیکٹڈ نہیں رہی، پیپلز پارٹی بھی کبھی سلیکٹڈ نہیں رہی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی، ورنہ تو جماعت اسلامی نے ایم اے کی صورت میں کس طرح کر کے وہ چکرو چکری کر کے وردی سمیت پرویز مشرف کو جو ہے وہ صدر بنوایا تھا. تو خیر کیا وہ کہتے ہیں، وہ پروین شاکر نے کیا تھا، کیا گئی بات پہ حجت کرنا، تو گئی باتوں پر حجت نہیں کرنی چاہیے. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پورا غصہ نکالا ہے مریم نواز پہ بھی اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی، اور بڑے وہ جو کہتے ہیں نپے تلے انداز میں نکالا ہے، اور مارجن رکھا ہے کہ اور سیاستدان مارجن رکھتے ہیں، اسی طرح ہی رکھتے ہیں کہ سنا بھی دیں دینے اور پھر ہاتھ ملانے کی بھی گنجائش رکھتے ہیں. یہی سیاست کی خوبصورتی بھی ہے. اور اس کو آپ سیاست کا، اگر جو سیاست سے نفرت کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، اس کو منافقت سے نام دے سکتے ہیں، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ سیاسی عمل ہے. اور سیاسی عمل یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو پھینٹ لگ رہی تھی پیپلز پارٹی کو پچھلے کوئی 7-8 دن سے، اس پھینٹ کا تنگ آگے جواب دیا ہے کہ پائیں اسی کلے نہیں ہے کہ سارے ہو جائے گئے ہیں، تو ہم پہ زیادہ بات نہ کریں. اور وہ انہوں نے ایک وہ جو کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کے اوپر کہہ لیں کہ وہ ابھی تک یہ کہہ لیں کہ جی کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے ساتھ ہیں، خود کو انہوں نے علیحدہ نہیں کیا. خوش آئند بات یہ ہے. اور بلاول بھٹو جو بات آخر پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو کی ساری جو میڈیا کی گفتگو ہے میڈیا کے ساتھ، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نہیں ٹوٹے گی. حوصلہ رکھیں. پی ڈی ایم کا ٹوٹنا کوئی مطلب کہہ لیں کہ کوئی آسان واردات نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سب کی مجبوری ہے، اور بعض کیسز میں تو یہ اس کا قائم رہنا ادھر کے لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات سود مند ثابت ہو سکتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے چھکا مارا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، یا اس کو گالی دینی ہے دیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے، قائم رہنا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.